Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. सबसे पहले तो दोस्तों आप सबको ईद मुबारक हो। शुक्र है उस पाक ज़ात का जिसने हमें मुसलमान पैदा किया, हमें रोज़े रखने की तौफीक दी, हमें गुनाहों से दूर रखा और फिर ये ईद नसीब की। और उम्मीद है जिस तरह मैं और आप पहले भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ कर रहे थे और जो सपोर्ट कर सकते थे कर रहे थे, आज इस खुशी के दिन भी उन्हें याद रखेंगे। तो आए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम रे डालियो है। इन्हें दुनिया के हेज फंड का किंग कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं। इन्होंने 150 बिलियन डॉलर्स यानी 43 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा का इंस्टीट्यूशनल सरमाया मैनेज किया है। मगर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सदी की मेहनत का नतीजा है। डालियो कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे। ये एक मुतवसत से घराने में पैदा हुए, लोअर मिडिल क्लास। इनके वालिद साहब एक जैज़ म्यूजिशियन थे और सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्होंने कैडी का, जो गोल्फ के ऊपर गोल्फ कोर्स पे बैग उठा के घूमते हैं, उसका काम शुरू किया अपने खर्चे निकालने के लिए। और वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बातें सुनते और मोटिवेट होते। और एक यंग सी एज में इन्होंने अपने पहली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बाय किए, $300 जमा करके। वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ। इनकी अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ से मैं और आप आम आदमी ने जानने लगा, उनमें से उनकी एक थी ये प्रिडिक्शन जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की इन्होंने की थी। एक्यूरेटली प्रिडिक्ट की थी। जैसा इन्होंने कहा उसी वक्त हुआ और वैसा ही हुआ। उस वक्त जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, ये अपने आप को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए पोजीशन कर रहे थे। और जब क्राइसिस आया तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स डूब रहे थे और डैलियो का फंड मुनाफा कमा रहा था। उसके बाद उन्हें एक लक़ब दिया गया, द मैक्रो आर्किटेक्ट। ये इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक मशीन का वो मॉडल बनाया जो पिछले 50 साल से फेल नहीं हुआ। डालियो का एक सबक पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक वार्निंग भी है और एक मोटिवेशनल कोट भी है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। वो कहते हैं, कैश इज ट्रैश, इट्स अ श्योर लूजर, इट्स अ टैक्स ऑन योर वेल्थ, इन्फ्लेशन विल ईट इट फास्टर देन द बैंक कैन ग्रो इट। यानी अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो आप हर रोज अपना सरमाया खो रहे हैं। पाकिस्तान में जहां डिवैल्यूएशन हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रही है और इन्फ्लेशन फर्दर उसे ईट अवे कर रही है, खाए जा रही है, ये कैश इज ट्रैश वाला फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त बैठता है। लेकिन रुकें, इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि ये डैलियो की स्ट्रैटेजी हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे अप्लाई होती है और इससे हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे रोटेट करके इस क्राइसिस में जो आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि फोर्सेस जमा होने लग गई हैं मिडल ईस्ट में,
یہ کرائسس اور زیادہ ہونے والا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کس طرح اس کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کرائسس اس طرح ہٹ نہ کرے جس طرح ایک عام انویسٹر کو، ٹریڈر کو ہٹ کرے گا. اس کا جواب لینے سے پہلے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، کیونکہ یہاں ہم تکے نہیں لگاتے، دنیا کے بہترین دماغ اور را ڈیٹا کا سٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی فائنینشیل آرکیٹیکچر کو ڈیوریبل بنانا چاہتے ہیں تو یہ کمیونٹی آپ کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیش کچرا ہے تو پھر سمارٹ منی اپنا سرمایہ کہاں چھپا رہا ہے؟ کیا ڈیلیو کا یہ گلوبل پرنسپل ہمارے پاکستان پہ آج اپلائی ہوتا ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے آج کا دن کا بڑا حصہ گزارا فورنزک آڈٹ میں. میں نے 1 فروری سے لے کر لاسٹ ٹریڈنگ سیشن کے ڈے تک، لاسٹ بزنس ڈے تک، پی ایس ایکس آفیشیل پورٹل پہ، این سی سی پی ایل کی ساری رپورٹس میں اور انویسٹیفائی پہ گزارا. سارا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا، اس کو کراس ویریفائی کیا اور آپ کے لیے ایک اسپریڈ شیٹ تیار کی، بہت سمپل کر کے. ہر پارٹیسپینٹ کی اس میں نے موومنٹ کو ٹریس کیا اور ایک نیٹ ریزلٹ پہ، ایک اسٹریٹجی پہ میں پہنچا. تو آئیے میری پہلی اسپریڈ شیٹ کی طرف. اس پہلی اسپریڈ شیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو فورن کارپوریٹس نے $95 million 420,000 کی اسٹرکچرل لیکویڈیشن کی. ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے $10,210,000 کی ایک اسٹریٹجک سپورٹ پرووائڈ کی، لیکن اسٹریٹجک سپورٹ کافی کم تھی جتنی لیکویڈیشن ہوئی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ $85 million کا ایگزٹ، جو کوئی عام بات نہیں، اس میں مارکیٹ میں ایک بہت بڑا فلور ڈیزائن ہوا ہے، اور اگر وہ فلور ہم نے مس کر دیا تو اگلے سائیکل کی ریکوری مس کر دیں گے. اگلے 2 منٹس میں آپ کے پورٹ فولیو کی سروائیول کے لیے بہت کروشل ہیں. آئیے میری دوسری اسپریڈ شیٹ پہ. یہ رہا وہ انسٹیٹیوشنل فلور. اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو $25,480,000 کا لوکل بینکس اور ڈی ایف آئیز نے ایک فلور پرووائڈ کیا، اور $30,150,000 کی ویلیو ایکومولیشن کی لوکل کمپنیز نے. رکیے باقی بھی بتاتا ہوں کہاں گئے. اس کے لیے میں نے ایک ماسٹر لیجر یہاں بنایا آپ کے لیے. اگر اس ماسٹر لیجر کی طرف آپ دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ شیڈز آف جو ریڈ ہیں یہ سارے نیگیٹو آؤٹ فلوز ہیں، اور جو باقی جو کلرز ہیں یہ سارے ان فلوز ہیں. تو کارپوریٹس، انشورنس کمپنیز، میوچل فنڈز اور بروکرز، انہوں نے پیسے نکالے. اوورسیز پاکستانیز، ہم لوکل پاکستانی، لوکل کمپنیز اور لوکل بینکس، ہم سب نے بائنگ کی. دیکھیے جب عام لوگ پینک میں کیش ڈھونڈتے ہیں تو بڑے ادارے ان کا مال سستے میں اٹھاتے ہیں، اور یہی لوگ بعد میں اگلے لیگ اپ میں کماتے ہیں. بس کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل ٹائم جس میں کنسولیڈیشن کہیں، ٹرانزیشن کہیں، اس ٹائم کو ذرا برداشت کرنا ہوتا ہے. پہلا سائیکل آپ نے اور میں نے برداشت کر لیا ہے، ہم نے چیز اٹھا لی ہے، اب بس اسے سنبھالنا ہے. تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آخر میں ایک کنکلوژن پہ میں آیا تھا جس سے مجھے اپنی منڈے کی اسٹریٹجی کلیئر ہوئی تھی. تو
تو میری آخری اسپریڈ شیٹ پہ آ جائیں. اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ایک میں نے ہیومن سینٹرک بلو پرنٹ بنایا ہے, ایک فائنل ایکشن پلان. اور یہ اس طرح کا اس لیے بنا ہوا ہے کہ جو وار سینیریو ہمارے پڑوس میں شروع ہو چکا. دیکھیے ہم انسان ہیں, ہمیں بل جمع کرنے ہوتے ہیں اور بڑے ہمارے اخراجات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ایمرجنسی فنڈ کا ہونا تو ضروری ہے. تو کم سے کم جو آپ کی انکم ہے اس کے 6 مہینے کے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. یہ آپ کا لیکوڈ کیش ہے, اتنا تو ہونا ہی چاہیے. پلس اس کے اوپر آپ کے نیکسٹ منتھ کی سیلری ہے, بزنس ہے, جو بھی ہے وہ پازیٹیو انفلو ہوتا رہے گا. یہ انٹچبل پیسے ہیں, انہیں آپ نہیں ہلا سکتے. یہ آپ کی فیملی, یا اگر آپ بیچلر ہیں تو آپ کی اپنی سیکیورٹی کے پیسے ہیں. دوسرا جو ہے اسے ڈیپ لیکوڈیٹی کہتے ہیں. 60% آپ نے پیسے, آپ نہیں تو کم از کم میں پیسے یہاں موو کروں گا. یہ آگے جو انفلیشن آنے والی ہے اس کے لیے میں ہیج کر رہا ہوں. 60% پیسے کم سے کم 3 منتھ ٹی بلز, میں 1 سال کے ٹی بلز کی طرف جانے کا سوچ رہا ہوں. ان میں ریٹرن بہتر ہے, اپروکسیمیٹلی 12% ہے. اس کے ساتھ نیچے کموڈٹی کی ہیجنگ ہے 25% کی. جن کے پاس پاکستان مرکنٹائل کا اکاؤنٹ ہے وہ وہاں سے ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں, ورنہ آپ بازار سے جا کر ہارڈ ایسٹ بھی لے سکتے ہیں, سونا, گولڈ. یہ ایک کرنسی ڈی ویلیویشن کی شیلڈ ہے. اس نے آپ کو گرو تو نہیں کروانا لیکن گرنے بھی نہیں دے گا. اور جو پچھلے 1-2 دنوں میں سونا گھرا ہے, اس وقت خریدنے کا بڑا اچھا ٹائم آ گیا. اور آخری دو جو ہیں, ان کو کہنے سے پہلے میں ایک بات یاد کراتا چلوں کہ ایک سمارٹ انویسٹر کبھی بھی مارکیٹ سے فلی ایگزٹ نہیں کرتا. وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنا رکھتا ہی ہے. کچھ نہ کچھ ٹیکس ہمارے ہمیشہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. پہلا ہے ڈیفینسو ایکویٹی. یہ وہ ہارڈ ایسٹس ہیں جو اس آگے مشکل کے دور میں ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس گرو کریں گی. ہماری او جی ڈی سی, پی پی ایل اور ایسی کمپنیز, 10% یہاں موو کرنا ہے. اور آخری ہے ہمارا اسٹریٹیجک ہیج کیپٹل گروتھ کے لیے, 5% ہم نے یہاں رکھنا. اسٹریٹیجک ہیج کے لیے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بینکس بھی وہ جن میں بڑی زبردست قسم کی گروتھ ملتی ہے, بڑی تیز موومنٹس مل جاتی ہیں. آئی ایم تھنکنگ یو بی ایل اینڈ ایم ای بی ایل. آپ اپنی مرضی سے کچھ اور بھی چن سکتے ہیں. تو کنکلوژن یہ ہے, ایک وارننگ کے ساتھ. رے ڈیلیو کا ایک اور قول ہے, He who lives by the crystal ball is destined to eat ground glass. اس کا مطلب ہے جو لوگ صرف اندازوں اور پیشن گوئیوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ہمیں مارکیٹ میں اندازے سے نہیں بلکہ ثبوت سے چلنا ہے. اپنی ضروریات, اخراجات کو بینک میں رکھیں, مگر باقی سرمایہ کو کرسٹل بال کے رحم پر نہ چھوڑیں. ڈیٹا کے ساتھ چلیں, اندازوں کے ساتھ نہیں. اللہ حافظ.